अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, कल हमने नहीं बल्कि आज पढ़ना है। पहले कल के सवाल आपसे नहीं हमने कल नहीं। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूं ताकि मुझे अंदाजा हो और जवाब वो दे जिससे मैं कहूं। अच्छा, अभी एक खातून बात कर रही थी, क्या नाम है? अजरा शाह आपका नाम है? जी सर जी। जी। हाँ, ये बताएं मुझे, आप बताएं कि तज़किया इल्म व इदराक के बुनियादी सवालात क्या है? इसके वाला पेज ऊपर चला गया सर। हाँ जी, कौन बताएगा? मैं बताऊं? जल्दी बताएं नाजरा भाभी। हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जाएंगे, हमारा हमें किसने पैदा किया है, हम हम खालिक हैं या मखलूक हैं, हमारे इख्तियार में क्या कुछ है, हमें क्या करना है, हमसे क्या सवाल किए जाएंगे, क्यों सवाल किए जाएंगे, इस इस किस्म के सवाल जो है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये आपके मैडम जिसने जवाब नहीं दिया, पेज 8-9 पर ये सारे सवाल हैं और इनको मैंने कई दफा आपको भेजा है। ये हर आदमी, मर्द और औरत, जिसको अल्लाह ने होश गोश दिया है और दिए हैं अल्लाह ने, सबसे पहले उसको अगर ये पता नहीं तो फिर वो दुनिया में टामक टोया ही मारता रहेगा। अगर उसको ये पता चल जाए ना कि मैं आया कहां से हूं, जाऊंगा कहां और मेरा अंजाम क्या होगा, तो सबसे पहले उसको जब इन सवालों के जवाब, सारे सवालों का जवाब 16 आने ठीक ठीक कहाँ मिलेगा? जल्दी बताएं। कुरान और सुन्नत में। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इन सवालों का जो हर इंसान से मुतल्लिक है, उसका ठीक जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान में है। अच्छा, मैं अब आपको मिसाल देता हूं, आप देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर खुलफाए राशिदीन ने इन्हीं सवालों का जवाब कुरान से मालूम करके जो मदीने में हुकूमत थी कितनी कामयाब है, आज मुझे बताएं उस जैसी कोई हुकूमत वजूद में आई हो? तारीख आप सामने है, आप तालिब इल्म हैं, देख लें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इन सवालों के जवाब कुरान से लिए और फिर उस पर अमल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला ने करके दिखाया, हुकूमतें कायम की और ऐसे रिजल्ट मिले कि आज जितनी दुनिया परेशान है इन उसूलों, इन सवालों के गलत जवाब की वजह से, आपके सामने है। हत्ता कि आपके सामने वो उम्मत भी है जो अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन आप देख लें वो उम्मत की हुकूमतें हों, उम्मत के जजेस हों, उम्मत के साहिब इक़्तिदार हों, सारे के सारे इन सवालों का जवाब कुरान से नहीं लेते। तो आपको इन मैंने आपको इनके जवाब भी भेजे थे, याद है आपको? सारे सवालों का जवाब कुरान में मौजूद है। मैं कौन हूं? आप हजरत आदम का वाकया पढ़ लें, सूरह बकरा में, सूरह आले उसमें है, सूरह आराफ में भी है, फिर आगे कई, वहां हर जगह बताया कि इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया, कैसे पैदा फरमाया, बता दिया कहाँ जाएगा, कामयाब कब होगा, नाकाम कब होगा। ये बताएं कि सूरह बकरा की कौन सी आयत हैं जिसमें अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है कि औलाद आदम वापस जन्नत में आ सकती है? कौन सी आयत है भला? कामयाबी और नाकामी का मयार क्या बताया कुरान ने सूरह बकरा में? क्या बात है डॉक्टर साहबा, आपने कमाल का जवाब दिया है। आयत सूरह बकरा की आयत 38 और 39 लिखें आप खुदा के लिए।
دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو قرآن ہی سے اور حدیث سے جواب دیں، اور آپ لکھتے نہیں ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار قرآن نے روز اول بتا دیا جب واقعہ پیش آیا حضرت آدم اور شیطان کا، کہ جو اب ہدایت بھیجوں گا، ہدایت کس کے ذریعے آئے گی جلدی بتائیں؟ انبیاء کے ذریعے سر. انبیاء کے ذریعے، شاباش. اور اس ہدایت پر جو من و ان عمل کرے گا، اچھا اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ وقت کے رسول کی اطاعت سر. پھر جو سب سے اہم کہ رسول، وقت کے رسول جو لا رہا ہے پہلے اس پہ ایمان ہو کہ وہ سچا پکا اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ وہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی بات ہے جو نبی کہہ رہا ہے. اس پر ایمان بے انتہا ضروری ہے. دیکھیں قرآن بڑا کلیئر ہے، ہماری فطرت کے مطابق ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب آپ اور میں پڑھے نہیں قرآن کو، یا عوام الناس نہ پڑھیں، جو قصور عوام کا ہے. اللہ نے تو انتہا کر دی. اللہ نے کیا انتہا کی ہے بلا؟ سر انسان کے اندر نیکی بدی کی پہچان رکھ دی، انبیاء کتابیں بھیجی. وہ پہلی بات آپ کی اس لیے غلط ہے کہ وہ عہد الست پہ اندر نے لیا. اب بندہ پیدا ہوا، اس نے ارد گرد دیکھا، پیدائش بھی اسی اصول پہ ہوئی، لیکن ماحول نے اس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. اچھا اب سب سے اہم چیز جو اس کو فوراً واپس آنا چاہیے اس پہ، وہ ہے رسول پر ایمان اور کتاب پر ایمان. میں پہلے رسول کا ایمان کیوں کہہ رہا ہوں بتائیں؟ کتاب سے پہلے بھی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، تو کتابوں سے علم سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے رسول پہ ایمان لایا جائے اور ان کی اتباع کی جائے. شاباش شاباش، یہ لاجک ہے، بالکل آپ نے ارم ٹھیک کہا. اچھا کہ ایمان پہلے رسول پہ لائیں گے کہ وہ سچا پکا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہی اس پہ نازل ہوئی ہے. اب اس وحی پر ایمان لانا میرے لیے فرض ہو گیا، کیونکہ میں نبی پر ایمان لا چکا. یہ ہے نبوت کا بڑا سارا، جو انسان اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اچھا اگر اس نبی کی بات نہ مانے تو قرآن کیا بتاتا ہے، کہاں کس صورت میں یہ مثالیں ہیں کہ انکار کرنے والوں کا اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کا حشر کیا ہوا، کہاں کہاں قرآن میں بتایا ہے؟ سورہ اعراف سورہ رعد. شاباش شاباش. اب آپ مجھے بتائیں اس کی روشنی میں، آج جو ہم قوم ہیں، نام و نہاد پاکستانی قوم، جس کو 75 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور وہ اس کو پورا کرنے کی بجائے ہم قرآن سے دوری، حکومتیں بھی اور عوام الناس بھی، جو صورتحال ہے اس میں مجھے آپ بتائیں سوچ سمجھ کے کہ اس نام و نہاد ہم جو پاکستان کی قوم ہے، اس قرآن کے نقطہ نظر سے کس چیز کے مستحق ہیں؟ سر اللہ رحم فرمائے، ہم تو عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے بچے ہوئے. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اللہ نے سابقہ امتوں کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے یہ حرکتیں کی جو ہم کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس طرح کا ٹوٹلی تباہی تو نہیں کروں گا، لیکن سزا کے طور پر یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، فرقہ پرستی ہوگی، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، ساری چیزیں آج موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک، میں نے آپ کو بتایا دنیا، آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، لیکن آج یہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہماری تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بس دیکھیں نادر آبادی
سنیں نادرہ بھابی، میں اور آپ اپنے ذمہ دار ہیں، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. اگر یہ فریضہ ہم نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بالکل بری ذمہ قرار دے گا. لیکن اگر ہم بھی اسی رو میں بہتے چلے گئے تو پھر ہم بھی اسی عذاب کا شکار ہوں گے جس میں سابقہ قومیں ہوئی ہیں. بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب تفصیلات میں جانے کے بجائے میں کوئک کوشچن پوچھتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں. سر مکمل ان کی اتباع کرنی چاہیے ہمیں. ان ہادی اور رہنما ہمارے وہی ہونے چاہیے. اب سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پہ مقدم، اپنی اولاد پہ مقدم، اپنے والدین پہ مقدم رکھ کے ان پر ایمان پہ ایرم میں ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آئے نا پیج نمبر ہینڈ آؤٹ کے پیج نمبر 10 پہ کھولا آپ نے، سامنے رکھا ہوا ہے. جی سر جی. ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. 10 نمبر پیج پہ لکھا ہے اسوہ حسنہ. اس کے نیچے سب سے پہلے ایمان ہے، پھر محبت ہے، اور پھر اتباع ہے. یہ پورا خلاصہ ہے کہ اللہ پہ نبی پر سب سے پہلا ایمان. ایمان میں آپ کو کیا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. آپ کے ارشادات اور سنت پر عمل کو جزو ایمان تصور کیا گیا ہے. یہ ہے ایمان. نمبر 2 محبت. ساری جو آپ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں. حضرت عمر کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ محبت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز جانیں. یہ زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا عمل جو ہے وہ ہمیں جب ان سے عزیز ہو، آپ کی ذات ہمیں ان سارے رشتہ داریوں سے عزیز ہوگی تو سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا آپ ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جان و مال میں لگے ہوئے ہیں جیسے آج ہم لگے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ ہمارا نمونہ نہیں ہے. تو حالت آپ دیکھ رہے ہیں. صحابہ اور صحابیات نے یہی چیز تو اپنائی اور دنیا میں مال اور جان سے جہاد کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نہ اولاد کو بیچ میں لائے، نہ ماں باپ کو لائے، نہ وطن کو لائے، نہ جائیدادوں کو لائے. تو اللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دنیا میں وہ کامیاب ہوئے اور دنیا نے کیا احسانات ان کے ہمارے اوپر ہیں. جی سر. یہ محبت کا معیار دیکھیں. یہ محبت آج ہم اولاد کی محبت میں اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں. بچوں کو کہاں داخل کراتے ہیں؟ انگلش میڈیم میں کرانا چاہیے، اور انگلش میڈیم میں کرا کے وہ دین سے تو فارغ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے فارغ، اب اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے. کیوں؟ نہ میرے گھروں میں، ہمارے گھروں میں دین ہے، نہ ہمارے مدرسوں میں دین ہے، نہ ہمارے بازاروں میں. کہیں دین کے الٹ ہر چیز چل رہی ہے. فحاشی اور عریانی کی انتہا دیکھیں. نماز جو اولین اور اہم ترین رکن ہے اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے. سر محبت سے بات ذہن میں آ رہی ہے. غزوہ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میری زد میں آئے تھے تلوار کی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. آپ نے فرمایا اگر میری زد میں آپ آتے تو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا. اس کا محرک کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا محرک کیا تھا؟ محبت اللہ سے، محبت اللہ کے رسول سے، اسلام سے محبت. ہاں، اور پھر دیکھا ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا مرتبے دیے ہیں. اللہ اکبر. یار غار، مدینہ کا مسافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وہاں سارے منظر اللہ نے دکھائے، اور سب سے پہلا خلیفہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شانیں ہیں پھر. جب اللہ کو اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ پھر آپ کو کیسے نوازتا ہے، ذرا دیکھیں. جی ایسی افضل البشر بھی کہا گیا نا بعد الرسول. بہت ساری باتیں آپ سمجھیں. اب موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں، لیکن آپ دیکھیں
یہاں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب 3-4 چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن میں بار بار آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت مسٹ ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ رسول کی اطاعت نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ کیوں؟ رسول کو سب سے پہلے وحی آتی ہے، وہ اس کے مطابق فوراً عمل شروع کر دیتا ہے، اور عمل بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے نمونہ بنایا۔ تو ایمان بھی پکا سچا کہ ہر بات نبی کی بالکل پتھر پر لکیر ہے، اور محبت میں نے لکھا ہے، آپ پڑھیں، اور کتاب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر وہ کتاب نہیں پڑھی نا آپ نے، تزکیہ نفس، اور وہ ان کی کتاب ہے اپنے مولانا امین امین حسن، احمد اسلامی، کتنے لوگوں نے لے لی ہے بلا؟ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے گوگل سے۔ سر جی میں نے تو اب پچھلی دفعہ ہی لے لی تھی جب آپ نے کہا تھا۔ نہیں، آپ کے پاس تو پہلے سے ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس کو تھارولی پڑھے۔ مجھے خود بہت ساری چیزیں وہاں کلیئر ہوئی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایک سوال جو میرے ذہن میں بلبلا رہا تھا، اس کا جواب مجھے وہاں سے ملا۔ یہ جو اللہ نے فطرت بنائی ہے، کیا فطرت بنائی ہے؟ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بھائی آخر اللہ نے کون سی چیز انسان کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ چیز اس کو اندر انکلکیٹ کر دی؟ وہ کیا چیز تھی بلا؟ یہی چیزیں ہیں۔ یہ کبھی آپ اپنے سے سوال نہیں کرتے، کبھی غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یہ اسی وقت ملتی ہیں۔ والذین جہدوا فینا، اللہ کا سچا پکا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے۔ ہمارے درس میں آج کل تو نہیں، وہ دبئی میں ایک خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اور مجھے بالکل انہوں نے ایسی بات کی کہ مجھے بالکل اپنا ماضی دیکھ کے یقین ہو گیا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے انسان، جب بھی اللہ غیب سے وہ چیزیں فراہم کر دیتا ہے، اور یہ اسی کی تشریح ہے والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کاش میں اور آپ اپنے ماضی پہ غور کریں۔ یقین مانے میں نے جو بھی درس دینا ہوتا ہے اس کا سارا مٹیریل میرے لائبریری میں آگے پیچھے سب میں اکٹھا کر لیتا ہوں بڑی آسانی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب سے مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بلائی اس کی پہچان رکھی ہے، نیکی اور برائی کی، ہر انسان کے اندر، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ اس کا باعث بنی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کا پھونکا ہوا روح جو تھا اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ نیکی اور بدی کا فہم اس کے اندر ہو۔ اب سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ سوال کریں جلدی سے۔ اب یہاں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کے ذرائع 2 ہیں، قرآن مجید ہے یا نبی کریم صلی اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ پیج 10 پہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں قرآن مجید کیوں ہے سب سے قابل اعتماد ذریعہ تزکیہ نفس کا، یا اپنے ایمان اور ہر چیز کو معیار ناپنے کا سب سے اچھا طریقہ کیوں ہے قرآن؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ سر یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور
تعلیم ہے اور علم والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ آپ مجھے مکمل ہے. آیت بتائیں، ارم مجھے آیت بتائیں. هدى للمتقين. میں آپ سے سنیں، آپ لکھیں، یہ 4 دفعہ آیت آئی ہے، بقرہ کی 129، بقرہ کی 151، بقرہ کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. 129 لکھی ہے، اس کے ساتھ ساری 4 آیتوں کا نمبر لکھیں. بقرہ کی 151، آل عمران کی 164 اور جمعہ کی 2، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ حکم ہے کہ تم اس بات کو، اللہ کا احسان جانے کہ اس نے نبی بھیجا، اس نے تلاوت آیات، نبی نے تلاوت آیات کی، تعلیم کتاب کی، تعلیم حکمت، یہ سارے قرآن سے ملیں گے. یہ ہے اس کا جواب. آپ سنے سنائے جواب رٹے رٹائے دیتے ہیں، سامعین کے سامنے دلیل ہونی چاہیے قرآن و سنت سے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ جی سر، جی سر، الحمدللہ. اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. اب آپ دیکھ لیں، آج اپنی ساری بربادیوں کی دستان آپ کو نظر آ جائے گی ایک بات میں، کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق ہرگز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ اور صحابیات کا تھا. ویسا تعلق شاید کوئی ڈھونڈے سے بندہ ملے جس کا. بالکل صحیح. تو اس لیے اگر ہم جس حالت پر پہنچے ہوئے ہیں اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ وجہ ہے کہ قرآن سے ہمارا وہ تعلق ہرگز نہیں ہے جو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو صحابیات کا تھا. کوئی سوال آپ کا ہو اس حوالے سے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جلدی بتائیں، کیا کرنا چاہیے؟ سر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. ہاں، اور نہیں مثال بھی دینا، قرآن سے تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ویسا خود جیسے جی ہاں، انبیاء کا تھا اور یا صحابہ صحابیات کا تھا. بات کو بالکل صاف کلیئرلی سمجھیں. اچھا، یہ جو 4 باتیں ہیں. سر جی ایک یہاں پر پلیز سوال ہے کہ جیسے کہ اس طرح کا تعلق سر جی کہ جہاں بھی جو حکم اللہ کا آ گیا وہاں پر ہمیں اپنے خواہشات نفس کو رد کر کے اور اس حکم کو ہر حال میں ماننا ہے، چاہے وہاں پر کتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں یا ہمارا نفس کتنا بھی ہمیں وہ ملامت کرے اس بات پر کہ نہیں یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے یہی تو کیا. جی سر لیکن بالکل ایسا ہی ہے. جی سر جی یہی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. جزاک سر اللہ مجھے خیر. کسی نے کہا کہ آپ تو کسی اور پلانٹ کی ہیں، یہ بھی خطابات ملتے ہیں کہ جی آپ تو کسی اور پلانٹ سے آئی ہوئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو جو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور گھٹیا باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں گئی. قرآن موجود ہے، آپ پڑھ لیں. لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نگلیکٹ کر کے اللہ کے، ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ خواہش نفس کو پیچھے کر کے، ہر چیز کو پیچھے کر کے صرف اور صرف یہ اسی صورت میں ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جان و مال، ماں باپ، اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوں، تو پھر میں انہی کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کروں گا، اسی طرح عمل کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لہذا اپنی ذات کو تو کبھی بیچ میں نہ لائیں کہ مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا. کہتے رہیں، وہ ہم سے زیادہ سخت باتیں قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں. بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بس تو پھر آپ کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہ کیا کریں. میں تو بالکل نہیں کرتی ایسے بتا. اچھا، اب یہ محبت کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے؟ قرآن سے دلیل ہے. لوگوں کی محبت ہمیں دنیا میں مشغول کر دیتی ہے، حالانکہ صاحبہ ہمیں دنیا نہیں، نادرہ بابی، میں نے قرآن سے بات کی ہے، آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریں. کیونکہ سارے نبی کریم یہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ نے وسلم ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے.
پھر وہی بات سر کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. من اشد حب للہ. لکھیں آج بقرہ کی 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ. بات ختم. آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. اہل ایمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کے بعد کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اب جو خاتون کہہ رہی تھی، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو نا کس کا، کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر میرے رسول کی اطاعت کرو. اگر تمہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے نا، اس کا ثبوت دینے کے لیے تمہیں ہر بات اور ہر عمل اسی طرح کرنا ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کوشش کرنی ہوگی. کتنی پیاری بات ہے، لاجیکل بات ہے. اچھا، اللہ کہتے ہیں کتنی دفعہ میں نے آپ کو یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا اور تم اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے. اچھا، آگے بڑی سخت آیت ہے 32، سنیں غور سے. قل اطیعوا اللہ ورسول، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس اطاعت سے منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا جو دعوے تو بڑے زبردست کریں کہ میں عاشق رسول ہوں نعوذ باللہ، اور عمل کرے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف. تو یہاں صاف بتا دیا ایسے لوگ کون ہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے. وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. ہائے ہائے ہائے، کتنا سخت. بالکل ٹھیک کہا آپ. تو اللہ کے بندو دیکھیں، یہ آیتوں سے یہ ہیں جو چیزیں جو میرے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. سنی سنائی باتیں نہیں، اللہ کی بات، اور اللہ کی بات پہ یقین کہ یہ برحق ہے. سر جی یہ جو آپ نے بتایا کافر ہیں، تو وہ سورہ المائدہ کی آیت 44 تا 47 وہ اس میں سمجھی جا سکتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ اولئک هم الْكَافِرُونَ. الکافرون، اللہ نے صاف کہا ہے. جی تولاؤ کے زمرے میں آتے ہیں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں سر جی، اس لیے پوچھ رہی. آپ کیوں نہیں کہتی کہ عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کے بجائے وہ اپنے نفاق پہ قائم تھا. اب میں 4 حدیثیں ختم کرتا ہوں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بڑی سخت حدیث ہے مسلم کی، جب تک میں اس کے بیٹے، اس کے ماں باپ اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ زندگی میں وہ اعمال کر رہے ہیں، وہ مال و دولت کی دوڑ میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں پتہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا، اب ایک اور حدیث سنیں. جن چیزوں میں 3 چیزوں میں جو شخص ان 3 چیزوں کا عادی ہوگا وہ ایمان کا مزہ چکھے گا. کون سے شخص ہے؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو. اس میں ایک یہ بھی شرط ہے. ایمان کا مزہ تو پھر آتا ہے نا، ایمان کا مزہ ابوبکر کو آیا، ایمان کا مزہ صحابہ اور صحابیات کو آیا. آج ہم دنیا کے اللہ تعالیٰ کتے کہتا ہے، وہ لوگ جو دنیا پرستی میں حد سے بڑھ گئے، بالکل اس کتے کی مثال ہے جو سونگتا پھر رہا کہ ہڈی کہاں ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حدیث میں کیا معیار بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جلدی بتائیں.
जब तक तुम उसके ताबे नहीं हो जाते तुम मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक, जब नहीं तक नहीं कि नहीं जो नहीं मैं नहीं लाया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपकी अपनी जगह मैं बयान कर चुका हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो रसूल सल्लम से मोहब्बत का मतलब क्या है? आपके तरीके से मोहब्बत की। और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अब आपको मुकाम और मर्तबा पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये हम क्या जाने, हम तो बस ईद उल मिलाद उल नबी बनाते हैं और जुलूस करते हैं। जो नबी करीम सल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें मेरा अमल पसंद है, मेरी सुन्नत पसंद है, उस पे अमल करो, फिर जन्नत में मेरे साथ होगे। अच्छा, अब जो अगला पेज है आपका 11 नंबर, मैंने सिर्फ उन्वानात लिखे हैं। वजह ये थी कि मैंने आपको किताब पढ़वानी थी और मैंने उस किताब का फोटो भी भेज दिया। उसमें सारी तफसीलात मौजूद है। मसलन हिजाबात इल्म, जो मेरे पास एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, दोनों एक साथ हैं। वैसे 2 वॉल्यूम भी छपे हैं उसके, लेकिन आपको ये मिल जाएगा। हिजाबात इल्म जो मेरे पास एडिशन है उसमें 124 से 135 पेजेस हैं, यानी कोई 11-12 पेजेस हैं जो हिजाबात इल्म। और हिजाबात इल्म क्या है? हुब्बे आजला, हुब्बे आजला का पेजेस हैं 125 से 129 लिखे हैं हुब्बे आजला के आगे। उस किताब का एक सफ़ा 125 से सफ़ा 129 तक हुब्बे आजला, दुनिया की मोहब्बत। वो जो ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलना कि मुझे माल दौलत मिले, फलां मिले, तफसील आपको बता चुका हूं, आयात आपके सामने भेज चुका हूं। तकब्बुर सबसे बड़ी। अच्छा, तकब्बुर है क्या, जल्दी से बताएं। सर जी, हक का अपने आप को इनकार बढ़िया करना। जानना, दूसरे को हकीर जानना। अल्लाह नहीं, ताला यहाँ की जमात को अपने मर्जी और अपने नफ्स के मुकाबले में हल्का जानना। बहुत उम्दा, ये है सही डेफिनेशन यहाँ तकब्बुर की, कि अल्लाह के भेजे हुए पैगाम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को खातर में न लाना, अपने अक्ल और अपनी ख्वाहिश नफ्स पे चलना, यह है तकब्बुर। और हुजूर ने फरमाया कि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बर होगा, राई बराबर, छोटे से छोटा जर्रा, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये तकब्बर ही तो मुझे, मेरे लिए माने होता है, हर शख्स के लिए माने होता है कि वो अल्लाह ताला का उस तरह हुक्म माने जिस तरह मानने का हक है। ये तकब्बर रोकता है। अच्छा, ये बताएं कि, और कुरान से बताएं कि तकब्बर किस हस्ती को जायज है? अल मुतकब्बिर अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला को। कुरान की आयत बताएं, सूरह इस तरह हशर, मत बताएं। सूरह हशर की आयत नंबर जो है सर जी 24 सॉरी, आखिरी आयत। अब मैं सूरह पढ़ता हशर। हूँ, आपके सामने सुने। इसलिए अल्लाह को अपना नाम मुतकब्बर बताया है कि सिवाय अल्लाह की वो सिफात किसी और में नहीं है जो इंसान को सबसे बड़ा बनाती हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, इलाह है वो, कोई और इलाह नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा वहुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये है मुतकब्बिर का लफ्ज अल्लाह के लिए। क्यों? एक जात है जिसमें वो सिफात हैं कि वो सबसे बड़ा है। मैं और आप नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, अगर कोई हमें अच्छी सिफत मिली है या कोई पोजीशन मिली है, वो अल्लाह ही की देन है और वो मेरे लिए इम्तिहान है। बात समझ आ गई? जी तीसरी बात, सर। असबियत से जाहिलियत। कौन सी असबियत? जाहिलियत की असबियत। ये बहुत तफसील मिलेगी आपको, मैं बिल्कुल आपको शार्ट खुलासा बता रहा हूं।
اچھا مجھے یہ بتائیں عصبیت جاہلیت کیا ہوتی ہے اور اس کی مثال قرآن سے دیں. عصبیت سر یہ ہوتی ہے کہ اپنی قبائلی اس میں چلتے رہو، اپنے باپ دادا کے مثال نقشے. مثال ڈاکٹر صاحبہ مثال. یہ جیسے ان لوگوں نے ضد کی، مشرکین مکہ نے، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی باتوں پہ چلنا ہے. اس طرح سے ہاں آج یہ ہوئی نا بات کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ عصبیت جاہلیت کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے، ہم بھی بتوں کو پوجیں گے. حالانکہ تعلق اپنا ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے ہیں. اس طرح قرآن نے مثالوں سے ایسا سمجھایا ہے، اتنا کلیئر کیا ہے، کاش میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں قرآن سے. بالکل تو سر. ابو طالب جو تھے تو ان کا آخری وقت جب تھا تو آپ حضور آگے لمبی بات مت کریں. سب سے دوسرے نمبر پر یہود تھے، عصبیت جاہلیت کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے. اب ایک بات پر مت رک جائیں. قریش مکہ اپنے باپ دادا کی، اور جاہلیت ان میں یہ تھی کہ نبی کا ان میں کیوں آیا ہے بنی اسماعیل میں. بات آج سمجھ ہمیں آئی بھی کہ تو نہیں یہ آئی؟ بات موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد صحیح تھے، ہم انہیں کی مانیں گے. آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں عصبیت جاہلیت کے بارے میں. اور نمبر 4 غفلت یا لا ابالی پن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہم خود غافل ہیں. ارد گرد دیکھیں لوگوں کو، اتنے لاوالی اور اتنے غافل ہیں کہ لگے ہیں مال جمع کرنے میں، اپنی علم کی ڈگریاں لینے میں، پتہ نہیں کس کس میں لگے ہیں. بھائی آپ لگے رہیں، لیکن ٹاپ پرائرٹی دین اور دین کا علم اور اس پر عمل ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ ان چیزوں سے خود بھی باز آ جائیں گے. ان چاروں چیزوں حب عاجلہ، تکبر اور عصبیت جاہلیت اور غفلت یا لا والی پن. کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہ وہ ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں علم دین سیکھنے میں. 4 چیزیں حجابت علم ہے. یہ آفات علم اگلا جو کالم ہے. آفات کا مطلب کیا ہے؟ قدرتی آفات جو ہوتی ہیں سر، جیسے زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا. گولی ماریں آپ، میں آفات علم کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کون کون سی سر آفات کی جی بات. جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا کہ ایک لہلاتی کھیتی کے اوپر جو ہے وہ ایک دم سے اللہ کا عذاب آ پڑا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی. تو قرآن میں 3-4 جگہ اچھا پر اس میری چیز بات سنیں، آپ قرآن کو ٹھیک سے پڑھا کریں سمجھ کے. پہلی بات، حجابات کا مطلب یہ ہے کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں دین سیکھنے میں، یہ تو ہوگا حجابات. آفات وہ چیزیں ہیں، آفات علم وہ چیزیں ہیں جو علم سیکھنے میں، علم کے حاصل کرنے میں، یا حاصل شدہ علم اس کو ضائع ہو جاتا ہے. وہ آفات ہیں کہ آپ کے پاس کچھ علم تھا اور وہ آپ نے ان آفات پہ عمل کرنے کے بعد وہ علم بھی آپ سے ہاتھ سے گیا. یہ ہے آفات علم. آپ زلزلہ اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. آفات علم کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو میرے علم جو تھوڑا بہت کہیں حاصل ہے، جو میری فطرت کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، اس کو میں بالکل جو ہے ضائع کر دوں. یہ آفتیں ہیں. سب سے پہلی آفت ہے غفلت اور بے پرواہی. اگر آپ غافل ہیں تو آپ کے اندر جو اللہ نے نیکی بدی پہچان رکھی ہے اس سے بھی گئے، اور آپ نے مزید کوئی چیز، اتنی آفت ہے کہ آپ سیکھنے سے بھی گئے، کیونکہ آپ ایسی. دوسرا ہے خواہشات نفس کی پیروی. کتنی بری ہے، اور قرآن نے بار بار، میں نے ساری آیات آپ کے سامنے بھیجی ہیں آپ کو. ان دونوں پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ غفلت اور بے پرواہی یا خواہشات نفس کی پیروی. نمبر 3 عدم احتساب. بڑی پیاری بات. میں بتاؤں نا، مولانا نے کمال کر دیا ہے اس کتاب کو لکھ کر. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا. ایسا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے. سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یری، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور برادی جو میں نے کی ہوگی وہاں موجود ہوگی. یہ ہے عدم احتساب کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں یہ حال ہوگا. اس وجہ سے میں دنیا میں کبھی نہ اس علم کی طرف توجہ دیتا ہوں جو اللہ قرآن کو کیا کہتا ہے، القرآن حجت لک، یا تو تیرے حق میں حجت ہے، او علیکا، یا تیرے خلاف. کیوں؟ اگر میں نے اس پر عمل کیا تو یہی قرآن گواہی دے گا اور اسی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، اور اگر میں نے اس کے خلاف کیا، اس کے احکامات کو نہیں مانا، لا کے اتنا نہیں سمجھا، تو پھر جہنم سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، میرے خلاف حجت ہوگا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہوں، آپ یقین مانیں کہ کتنی آخرت سخت ہوگی. کوئی قرآن کا پیج بتائیں جس میں نہ ہو. آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ اکبر، ایسا مالک کہ جس نے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ زلزال کی، اور تو وہ سامنے رکھ کے پڑھیں تو پھر سمجھ آتی ہے. عدم احتساب پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ کتاب ضرور جلد از جلد حاصل کریں، پوری کتاب پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے گھر کی لائبریری میں قرآن کے ساتھ رکھیں، کیونکہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ہیں. اچھا، بدعت 4 نمبر پر. یہ بدعت کیا چیز ہے، جلدی سے بتائیں. سنت کا اپوزٹ ہے. جس کا دین اللہ کے تعالیٰ نے اندر حکم نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا وہ کام، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. وہ اس دین کو میں دین نئی کا چیز بنا لینا. پلیز ان کا حصہ. لڑکائی صاحب اس کو دین کا حصہ بنائیں. تو جی آپ ایک بدعت دین میں داخل کرتے ہیں تو ایک سنت جو ہے اس کو فارغ ہو گئی. مثال دیجئے جلدی سے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں میلاد اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ سلام کے لیے، نبی تشریف لا رہے. ہم جب میلاد پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق کر دیا، حق ادا کر دیا، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. ہمیں تو پوری زندگی ڈیلی ہر عمل میں کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو بدعت جو ہے وہ رہی صحیح جو دین سے محبت ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہے، اسی لیے آفت ہے یہ. کوئی سوال آپ کا بدعت کے اوپر؟ اور جہاں بدعت دیکھیں آپ بڑے موقع سے اس پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ نہ نبی قرآن میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہے، حدیث میں ہے، نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عمل کیا. بھائی قرآن خوانی سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ کو سنیں کہ بندے کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس نے قرآن بھی دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سیرت کو محفوظ کر دیا، وہ تو زندگی بھر پڑے نہیں، اور میں جب وہ مر جائے تو اولاد جناب اس کو لے کے بیٹھ جائے. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، پکے موحد تھے، اور اس کی قرآن خوانی ان کے داماد نے کرائی مسجد میں. اندازہ کریں، بڑے مومن تھے. اچھا، بدعت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. کوئی سوال ہے تو کریں. نمبر 5، تحریف. یہ تحریف کیا ہے؟ جی سوال کریں. میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو اس میں الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو الفاتحہ تو ہمارے اپنے لیے دعا ہوتی ہے، تو میت کو اس کا ثواب جاتا ہے. پھر آپ میری بات سنیں، اللہ نے کہا ہے کہ جب مجھے اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جی سر یہ ایسے ہی ہے. مسنون دعا.
یہ جو سر ہم نے اچھا ایک فاتحہ کو اس سے الگ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی پورا جو ہے اس کی نچوڑ سورہ فاتحہ ہے؟ کیا ثبوت ہے میرے اور آپ کے پاس؟ سر اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، آخرت بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں الفاتحہ میں. توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے بعد جو دعا ہے صحابہ کرام کی، اور اس پر جو راستہ مانگنا ہے سیدھا راستہ، تو پھر اس کے پیچھے پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. خدا کے لیے بات آپ ٹھیک کہتے ہیں، نار مکمل. اب سنیں غور سے، ہم جب سارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ توحید ہے، مالک یوم الدین یہ آخرت ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ کی توحید الوہیت ہے کہ الہ اسی کی عبادت ہوگی اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، استعانت اسی سے مانگی جائے گی. اور اہدنا الصراط المستقیم یہ رسالت ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جو انبیاء، شہداء، صدیقین وغیرہ تھے. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. قرآن اصل میں عقیدہ اور اس پر عمل، ایمان اور عمل صالح. ایمان کھول کے بتا دیا، اور وہ ایمان جو بدون عمل ہو اللہ کو قبول ہرگز نہیں ہوگا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر ٹھیک. جی سر. تو بات دیکھیں نا پورے دلائل سے کریں. اچھا تحریف کے معاملے میں یہ کیا چیز ہے تحریف؟ کیونکہ یہاں تحریف سے مراد ہے قرآن میں تحریف، تو یہ کس نے کی اور تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ قرآن سے بات یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر تحریف کی، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ختم کر کے تو اپنے خواہشات وہاں پر لکھ کے لگا دی کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آج بھی سر قرآن پاک کا ترجمہ اپنے مطلب کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تو تعریف ہی ہوتی ہے نا، وہ اصل پیغام نہیں دیا جاتا. کیا جی تاریخ ترجمہ قرآن میں. یہ باتیں آپ کی ساری بالکل ٹھیک ہیں کہ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا، حکم کو. جیسے یہودیوں نے کہا سود اب اگر یہودیوں کے درمیان لیں گے تو حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے سود لینا بالکل جائز ہے. وہ بھائی اللہ کا حکم ایسا تو نہیں ہے، اللہ تو سارے بندے ہیں. قرآن نے آپ دیکھ لیں جو حکم مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، وہ آپ غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کریں گے. لہذا قرآن کو جس نے من و ان فالو کیا، اس میں کوئی ترمیم تحریف نہ کی. یہودیوں نے یہ کیا، تورات میں کیا، اور تحریف جو ہے وہ آپ کے سارے جو عمل ہیں جس میں قرآن سیکھنا سکھانا اس تک کے لیے آفت ثابت ہوتا ہے. اچھا آخری بات جو ہے، اگر سوال ہے تو کریں، موقع ہے تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں. اچھا اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو اشتغال بالادنا، آدمی ان چیزوں میں مصروف ہو جائے بڑی گھٹیا جو ہیں ادنا ہے. سر جی ایک رہ گیا ٹاپک کتمان حق. کتمان حق دیکھیں وہ انہی کا حصہ ہے، یہاں میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن تحریف یا کتمان حق کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو کھول کے بتا دوں کہ آپ حق کو بیان کر نہیں رہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں اپنے معاشرے کی. آپ تو خواتین ہیں، آپ مردوں میں دیکھیں نا تو مساجد میں جا کے کبھی مولوی صاحب نہیں چندہ مانگتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کے بندے تیرا وہ قبول ہوگا جو بغیر حرام جس میں شامل ہے، کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے. وہ کبھی نہیں کہتا، وہ کیونکہ اس میں صف میں بیٹھے ہوئے نمازیوں میں سود بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کبھی سود پہ تنقید اس طرح نہیں کرے گا جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ گویا یہ تو وہ فعل ہے جیسے کوئی برا کام اپنی ماں کے ساتھ کرے، حدیث میں آتا ہے. یہ ہے کتمان حق کہ حق کو بیان کرنے میں بات موڑ توڑ کے بیان کی جائے، اس کو چھپایا جائے.
یہ آج ہم اس کے بڑے مجرم ہیں. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف اپنے مفاد کے لیے. او بھائی، تمہیں تو اللہ نے وہ پوزیشن دی ہے، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ قرآن تم نے نافذ کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو واستغفر. اچھا، یہ جو آخری بات ہے کہ اشتغال بالادنا، اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کون سی صورت ہے جو ساری صورت ہی اسی کے حوالے سے ہے؟ کہ اچھا میں تھوڑا کھول دوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ بھی آ جائے گی کہ ہم دنیا میں ادنا چیزوں میں گم ہیں. مال کما رہے ہیں، دو کوٹھیاں، بچوں کو تعلیم، پی ایچ ڈی فلانا، اور پھر اس پہ تکبر بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تو سامنے رکھا نہیں ہم نے، تو لہٰذا تکبر کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ ادنا قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، قرآن کی کون سی آیت ہے یا کون سی صورت ہے جو اس ادنا پہ سختی سے منع کرتی ہے؟ جی سورہ حدید کی آیت نمبر 20. میں نے آپ کو کہا میڈم بات سنیں، سورہ ہمزہ ویل لکل وہ تو ایک ہمزہ. خرابی ہے. تکاثر سر جی، تکاثر. شاباش شاباش، یہ الفاق ہوئی نا. التکاثر حتی زرتم المقابر. اچھا آپ سنیں غور سے، اس لیے کہ پوری الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے. یہ تکاثر مال کی بات نہیں ہے، تکاثر کسی چیز میں ہو، مال، عہدہ، اس میں آرٹس میں، فلانی چیز میں مجھے آگے سبقت ہو جائے، میں دنیا کا ٹاپ کھلاڑی بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ، ساری زندگی اس میں لگا رہا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب قبر میں پہنچتا ہے تو پھر ہوش آتی ہے. قبر سے پہلے ہی ہوش آ جاتی ہے. کیسے ہوش آتی ہے قبر سے پہلے؟ موت کے وقت جب اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. شاباش، نادرہ بھابی نے بالکل ٹھیک کہا. جب فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے جو برے آدمی کے لیے آتے ہیں اس کو سختی سے جان نکالتے ہیں، اور نیک آدمی کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں جو اس سے بہت ادب سے پیش آتے ہیں. تو یہ ایک ادھر زندگی اور موت آئی، فزیکل ڈیتھ، اسی وقت بندے کو لگ پتہ گیا کہ یہ دنیا میں جو الہاکم التکاثر کرتا رہا اس کا کتنا بڑا اب منتیں کرتا ہے کہ مجھے واپس بھیجو. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے ایک زندگی دی، امتحان دیا، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کر دیں، اس کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری، چلو جہنم میں. جہنم میں سر بھی دیکھیں، پہلے میری دنیا میں بات سن، اچھا جی سر. پہلے آپ دیکھیں کہ اس جہنم کی اذیت کتنی ہے. اذیت میں نے آپ کو بتایا کہ کھال میں وہ سینسر ہیں جو دماغ پر پہنچتی ہے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے. اب جب یہ کھال جل جاتی ہے تو پھر اذیت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں اس کی کھال کو بدل دوں گا. اب سائنسدانوں کو سمجھ آیا کہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ مستقل اس اذیت سے دوچار رہے گا. یہ ہے نتیجہ اشتغال بالادنا کا آخرت میں. سر دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے جب حلال اور یا حرام طریقوں سے کما کے بچوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ ترین ان کو انگریزی اسکولوں میں پڑھا کے باہر بھی بھیجتے ہیں، اور آخر میں وہی بچے جو ہیں ان کو تنہا چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، بالکل اولڈ میڈم، پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کریں. یہ اشتغال بالادنا میں مصروف ہیں، اور وہی بچے جن پر انہوں نے ساری زندگی لگائی، وہ تکاثر کیا، اور پھر وہی بچے موت مر رہے ہیں یہاں، اور بوڑھے والدین ان اولڈ ایج ہاؤسز میں مر رہے ہیں. یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے اس میں. تو کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلام کہتا ہے تیرا باپ اور تیری ماں اگر تجھ سے راضی ہے تو پھر میں راضی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ذرا واپس آئیے، ٹو دی پوائنٹ رہیے.
میں نے آپ کو حجابات علم کی راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں اور آفات علم کہ علم تو سرے سے آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو حجابات علم پر یا آفات علم پر، لیکن میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے نا، کمال کر دیا ہے مولانا نے تزکیہ نفس میں۔ انہی ٹاپکس پہ تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب جو آیتیں میں نے نیچے دعا میں لکھی ہیں نا، پیج 11 پر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کتنا بڑا اعتراف ہے اپنے رب کی ربوبیت کا کہ اے اللہ سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر مسلم کی حدیث آگے بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کیا پیاری دعائیں ہیں، ضرور ان کو یقیناً آپ کو یاد ہوں گی، اگر یاد نہیں ہے تو ان کو فوراً یاد کریں۔ جی سر سید یاد ہے۔ الاستغفار، استغفار کے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اس کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا ہے میں پڑھتا ہوں اور مجھے بتائیں آپ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی ابو فاغفر لی۔ بذنبی سے۔ اب ذرا چپ تو رہیں، مجھے پڑھنے تو دیں نا آپ۔ ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا؟ صرف دیکھیں نا، فی ایک ہی لفظ آیا ہے، لیکن تمام اعتراف کیا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر، اپنے سر گناہوں سب کا اعتراف کیا گیا سب ہے۔ سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کیا گیا، اپنے کمتر ہونے کا، اپنے غلام ہونے کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تو بخش دے، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اچھا، ایک اور مسنون استغفار ترمذی اور ابو داؤد کا نیچے ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الضعف۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی سوال ہے؟ آج 4 لیکچر میں ہم نے ختم کیا ہے، لیکن جب تک آپ کتاب تزکیہ نفس نہیں پڑھیں گے پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہینڈ آؤٹ ایک شارٹ خلاصہ ہے اس کتاب سے، اور ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، میں حاضر ہوں، کوئی بھی سوال ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں، لیکن اس کتاب کو اپنے گھر کی لائبریری کا حصہ بنا لیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ۔ ام عبداللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا فائدہ ہوا آپ کو اس ایک 4 دن کا لیکچر جو ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے؟ سر جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مزید فکر پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے اور مزید اپنے آپ کے اندر درستی الحمدللہ۔ پیدا کرنا۔ الحمدللہ۔ سرتاج صاحبہ جلدی سے بتائیں۔ سر جی ایک اور اپنی بات بھی، سر جی کہ مجھے اس کتاب کو اپنے گھر والوں کو پڑھانا ہے، پھر اس طرح میری بھی ساری کتاب جو پڑھی جائے گی اور ان کے بھی تزکیے کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہی اب ام عبداللہ مقصد ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی کتابیں ہونی چاہیے اور زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ جی سر جی، بہت ضروری ہے ہمارے اپنے لیے اور ہماری اولاد کے لیے، اور ہم اس طرح تزکیہ نفس سمجھیں گے، پڑھیں گے اور آگے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ بہت بہترین ہے، اور اللہ آپ کو اس کی بہت اجر خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ افضل چیمہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیسے تھے یہ پریزنٹیشن جو تھی تزکیہ نفس سے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. کل میں نے آمین ثم آمین. اللہ ہاں پاک کل ہم میں نے سب کو کل تو توفیق نہیں دے. منڈے کو میں نے آپ کے سامنے قلوب کے دل اور ان کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں کل پرسوں بیان کروں گا انشاءاللہ. تیاری کر کے آئیے. انشاءاللہ سر. ہینڈ اللہ پاک آؤٹ توفیق دے بھیج دیا سب آپ کو. کو. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ابھی آپ کو بھی اتنا بہت خوبصورت اچھا آپ جزائے ہمیں خیر دے. پڑھاتے ہیں کہ ہمارا دل اس وقت قرآن رکھنے کو نہیں چاہتا اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا اللہ کا فضل ہے کہ صبح صبح قرآن کی جو ہدایت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پہ چلائی رکھے. بہت دلوں آمین. پہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ. الحمدللہ. اللہ پاک سب کو توفیق دے آمین. اس پہ عمل کی، تاکہ ہم لوگوں کے دلوں کو سکون ملے اور ہم لوگ اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے آمین. ہم لوگوں کو یہ ایک ایسا حسین موقع دیا ہوا ہے. بے شک رب اللہ کا پاک سب کو والدین کا صحت جو تندرستی والی زندگی دے، اور آمین. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے اور امن امان قائم کر دے. پروردگار ہم لوگوں کی سب کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے. اللہ پاک. جزاک اللہ.